जन्नत के पत्ते बाब नंबर 11। दावर की बारात के रोज उसका कतई इरादा न था कि वो आज भी हया के लिए उधर जाएगा। आज वैसे भी उसे अपने काम बहुत थे। सेकंड सेक्रेटरी तक रसाई वो अभी तक हासिल नहीं कर सका था, मगर वो जानता था कि ये काम कुव्वत तलब होते हैं। सब्र, इंतजार और खामोशी, ये 3 चीजें उसने अपनी जासूसी मुहिम्मात के दौरान सीखी थीं। आज भी उसका काम नहीं हो सका था और वो वापस घर जा रहा था, मगर सिर्फ आखिरी मिनट में उसने यूं ही सरसरी सा सुलेमान मामू के घर का जायजा लेने का सोचा। मालूम नहीं वो बार बार वहां क्यों जाता था। जब वो उनकी गली के धाने पर पहुंचा तो उसने जन से अपने सामने गुजरती गाड़ी में हया को देखा। वो बेइख्तियार चौंका था। उस गाड़ी में उसे वही कल वाली फैमिली नजर आई थी और वही बेबाक निगाहों वाला फजूल इंसान गाड़ी चला रहा था। आखिर वह उनके साथ क्यों जा रही थी? वो फारिग था, अगर ना होता तब भी उनके पीछे जरूर जाता। जो भी था वो उसकी बीवी थी और वो उस वक्त ऐसे लोगों के साथ थी जो उसे पहली नज़र में ही अच्छे नहीं लगे थे। कल उसे वो उनसे मिलकर खुश नाखुश लगी थी, मगर आज वो उनके साथ थी। वो कल गलत था या आज, वो यही देखना चाहता था। और जब उसने मैरिज हॉल के तरफ हया को गाड़ी से उतर कर दोबारा फ्रंट सीट पे बैठते देखा तो उसे धचका सा लगा था। वो कैसे ही वो किसी के साथ बैठ सकती थी? क्या वो हर एक के साथ बैठ जाने वाली लड़की थी? उसे शदीद गुस्सा आया था। एक तो उसका लिबास, फिर वो इतना मेकअप करती थी, इतनी निक सिक से तैयार होती थी, ऊपर से रात का वक्त। उसका दिल चाहा था वो अभी उसको हाथ से पकड़कर उस आदमी के कार से निकाल ले, और अगर उसने वो अजीब सा हुलिया न अपनाया होता तो शायद वो ये कर भी देता। जब वो गाड़ी से निकला था तो फ्राइंग पैन भी साथ ही उठा लिया, जो अपने उस गेटअप के साथ वो रखा करता था। कामिलियत उसके हर कवर में नुमायां होती थी, और जब उसने उस नौजवान के सर के पीछे हिस्से पर फ्राइंग पैन मारकर उसे गिराया तो भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो और कुछ नहीं कर सकता था, कोई हक नहीं जता सकता था, मगर वो उस लड़की को गर्दन से पकड़कर मैरिज हॉल के दरवाजे तक छोड़ सकता था। और ये उसने किया। अपने लिबास का वो गठिया से रंग का दुपट्टा भी उस पे उछाल दिया, मगर जब जाने लगा तो एक दफा बहुत सुलगती निगाहों से उसे देखते हुए अगर वो बोला तो सिर्फ एक लफ्ज जो उसके ज़बां पे आया था, बेहया। हाँ, वो उसी काबिल थी। पिछले 2 रोज में अगर उसके दिल में कोई नर्म गोशा जागा था तो अब वो खत्म हो चुका था। जैसे कोई दिल से उतर जाता है, जैसे किसी के बारे में इंसान शक व शुबहा में पड़ जाता है, वो उस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहा था। अब वो उससे नहीं मिलना चाहता था, और अगर वो इसे इस्तांबुल आने से रोक सका तो ज़रूर रोकेगा, लेकिन वो उनके घर नहीं जाएगा। उसका फैसला आसान हो गया था। हर मशरक़ी मर्द की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी हर किसी की गाड़ी में बैठ जाने वाली लड़की ना हो, और आज जो उसने देखा उससे सिर्फ वो बदजन हुआ था, बल्कि वो उस लड़की के बारे में शदीद किस्म के शक व शुबहे में पड़ गया था। ये भी तो मुमकिन था कि वो उस लड़के को पसंद करती हो। ये अलग बात है कि उसकी जुरात ने उसे बौखला दिया हो और वो फितरी रद्द अमल के तहत भागी हो, मगर कम अज कम एक बात वादा थी कि पसंद नापसंद एक तरफ, मगर वो किसी को अपने करीब आने नहीं देती थी। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस लड़के के वालिद के रिश्ता भेजने में हया की रजा शामिल हो, और इसलिए वो जहान या मम्मी की आमद का पूछ रही थी, ताकि जल्द अज जल्द ये रिश्ता मुंतकी अंजाम तक पहुंच जाए और वो अपनी मर्जी से किसी से शादी कर सके। लानत है मुझ पर जो मैंने सुलेमान मामू की बेटी और फुरकान मामू की भतीजी से अच्छी उम्मीद रखी। दिल में आए बुग़्ज़ को ख़त्म करने के लिए उसे बहुत सा वक्त चाहिए था। वो ऐसा आदमी नहीं था कि चंद घंटों बाद ठंडा होकर सोचने पे दिल साफ कर ले। बरसों उसने इस दुनिया में काम किया था जहाँ हर शख्स के 2 से ज़्यादा चेहरे होते थे। दूसरे इंसानों पर से एतबार तो बहुत पहले खो चुका था, अब अपनी बीवी पर से भी खो दिया था। अच्छा ही हुआ कि वो मामू से मिलने नहीं गया। उम्मीद दिलाए बगैर रिश्ता ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर था। बस चंद दिन वो उस लड़की पे नज़र रखेगा। आखिर उसे मम्मी को इस रिश्ते को तोड़ने के लिए ठोस वजूहात भी तो देनी थी। एक दफ़ा फिर वो अपनी सोच में हया से वापस उस लड़की तक आ गया था। वो नौजवान जिसके साथ उसने उस लड़की को बैठते देखा था और बाद अज़ां उसे फ्राइंग पैन भी दे मारा था, वो उसका जहन से निकल नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन वो बहुत मसरूफ़ रहा और उसे अपने मामों के घर के करीब से भी गुजरने का वक्त ना मिला। लेकिन शेख का जो कटखा उसके दिल में पड़ गया था, उसके तस्दीक के लिए उसने हया को ईमेल एड्रेस पे क्लोन लगा दिया। उसका ईमेल एड्रेस मम्मी ने रोहेल से लेकर दिया था उसे। क्लोन हैकर के बायस अब उसे ईमेल एड्रेस में जैसे ही कोई मेल आती या बाहर जाती तो अगले ही सेकंड वो उसे अपने फ़ोन पे मौसूल हो जाती।
وہ اس لڑکے کا نام نہیں جانتا تھا اور اتنا وقت بھی نہ تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منکوہا کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں۔ اگر ہے تو بہت اچھا، کوئی ٹھوس چیز اس کا ہاتھ لگ جائے گا، پھر ممی کو راضی کر لے گا۔ ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، مگر اس کا تذبذب بہرحال ختم نہیں ہوا تھا۔ داور کی شادی کو 8-9 دن گزر چکے تھے۔ اسی سحپہر جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا، اس کا موبائل بجا۔ دروازہ احتیاط سے تھوڑا سا کھل کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آنے والا پیغام کھولا۔ وہ حیا کی ای میل کی کاپی تھی جو اس نے ابھی ابھی بھیجی تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے جہان نے موبائل کے اسکرین پر چمکتا پیغام پڑھا، نیشنل رسپانس سینٹر فور سائبر کرائم۔ اس نے اچنبے سے اسی ایڈریس کو دیکھا جس کو ای میل بھیجی گئی تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی سائبر کرائم سیل کو میل کرنے کی؟ میل میں ایک ویب سائٹ پہ کسی ویڈیو کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں ایک مختصر سی شکایت تھی جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند روز قبل منعقد ہوئی تھی کہ کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف پرائیویسی ایکٹ کے تحت شکایت کر رہی تھی کہ اسے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ جہان نے ویڈیو کے پتے کو چھوا مگر بہت بھاری ہونے یا نیٹ کی رفتار کم ہونے کے باعث کھل نہ سکی۔ خیر ویڈیو بعد میں دیکھ لے گا، ابھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ ایک غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا اور وہ میل کا جواب 3 یا 4 دن بعد ہی دیا کرتے تھے اور ان کا طریقہ کار ذرا پیچیدہ تھا۔ وہ پہلے شکایتی فارم بھیجتے جو ایف آئی آر کے مترادف ہوتا اور پھر ایک دفعہ بیان لینے کے بعد ایجنسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے تھے۔ اب یہ خاندانی لڑکیاں کدھر تھانے کچہری کی چکر کاٹتی پھریں گی، اس لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اس سے لاکھ گلے شکووں کے باوجود وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ممی سے اس نے حیا کا موبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس کے ساتھ لے لیا۔ ممی سے حیا کا کوئی خاص رابطہ تو نہ تھا، بس ایک دفعہ فاطمہ مامی نے حیا کے موبائل سے کال کیا تھا تو نمبر آ گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ سرکاری فون تھا، اس کا نمبر کسی کی سی ایل آئی پہ نہیں آتا تھا، صرف پرائیویٹ نمبر لکھا آتا تھا۔ آواز بدلنا کبھی بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں رہا تھا۔ ان کو اس چیز کی بہت اچھی تربیت دی جاتی تھی مگر صرف آواز بدلنے میں غلطی کا یا پکڑے جانے کا احتمال کافی زیادہ تھا، اس لیے اس نے وائس چینجنگ اپلیکیشن بھی آن کر دی۔ یہ خودکار نظام اس کے لبوں سے نکلے ہر لفظ کو سیکنڈ کے 10ویں حصے بعد حیا کی سماعت تک ایک مختلف مردانہ آواز میں پہنچ جاتا تھا۔ جب وہ اس سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز دھیمی تھی، خوبصورت مگر مدھم سا گھمبیر پن لیے۔ صوفے پہ نیم دراز ہوئے وہ بہت اطمینان سے ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس لڑکی کو چونکانے کے لیے کافی تھیں۔ ویڈیو ہٹانے کا وعدہ لے کر اس نے وہی بات کہی جو سائبر کرائم والے بھی لازماً کہتے۔ ہمارے آفس آ کر باقاعدہ رپورٹ کریں۔ اس بات پہ وہ باقاعدہ سٹپٹا گئی اور پھر جلدی سے فون بند کر دیا۔ جہان نے قدر اچنبے سے ریسیو کر دیا۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی تھی؟ شاید مسئلہ سنگین تھا، اسے وہ ویڈیو دیکھ لینی چاہیے۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس ویڈیو کو کھول رہا تھا۔ جیسے ہی صفحہ لوڈ ہوا اور اوپر ویڈیو کا نام جگمگایا وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے، پیشانی کی رگیں تنگ گئیں اور آنکھوں میں شدید غصہ درایا۔ یہ تھا اس کے ماموں کا عزت دار خاندان، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹیاں۔ وہ مکمل طور پر زنانہ فنکشن نہیں تھا۔ اسے پیچھے پس منظر میں ویٹرز اور ڈی جے بھی نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو مرد تھے، ان سے کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم لحاظ نہیں۔ کیسے لوگ تھے؟ یہ کیا ہو گیا تھا پاکستان کو؟ دکھ، تیش، استجاب۔ ایک دم وہ بہت اپسٹ ہو گیا تھا۔ بے حد غصے سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جیل میں گزرے وہ 1 ماہ 10 دن اس کے اندر بہت تلخی بھر گئے تھے اور گو کہ وہ اس تلخی کو دبا گیا تھا مگر ختم نہیں کر پایا تھا، اور دبانے اور ختم کرنے میں خلیج بھر فرق ہوتا ہے۔ اسے اتنا غصہ تو اس لڑکی کو اس گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر بھی نہیں آیا تھا جتنا اس واہیات ویڈیو کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بہت باکردار اور اچھا تھا، بس وہ دو مختلف طریقوں سے پروان چڑھنے والے 2 مختلف انسان تھے، دریا کے 2 کنارے۔ اور اب تو وہ ممی کے لیے خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے میجر احمد یعنی اپنا نام فون پہ کیوں بتایا۔ بہرحال اس غلطی کو وہ کور کر لے گا، وہ اسے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی میجر احمد ہے۔ یہ بات کی بات تھی۔ ابھی مسئلہ اس کے اسکالرشپ کا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ وہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کیوں اگلے 5 ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہو؟ ممی کا خیال تھا کہ وہ آئے گی تو ان کے پاس ہی رہے گی۔
اس صورت میں تو اور بھی مسئلہ ہوگا کہ وہ استنبول میں 2 شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کبھی جہانگیر میں رہنا پڑتا تو کبھی بے بکدا میں۔ اگر وہ 2 دن بھی اس کے گھر رہی تو جان جائے کہ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں، ایسے میں اس کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور اب جب کہ اسے زندگی میں شامل نہیں کرنا تھا تو پھر رازوں میں بھی شریک نہیں کرنا۔ وہ یہی بات بار بار سوچے جا رہا تھا۔ ان کے ہاں کام کرنے کے 2 طریقے بتائے جاتے تھے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا، اگر وہ ناکام ہو جائے تب بالواسطہ طریقہ چنا جاتا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی ترکی نہ آئے۔ اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچاؤ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی، اس سے امید واسطہ کر لے گی، یا شاید وہ طلاق لینا چاہے، اس صورت میں ممی ہرٹ ہوں گی۔ ان سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام منسوخ کر دے۔ حماد اس کے آفیشل کام میں آج کل اس کی مدد کروا رہا تھا، وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا، اس لیے بآسانی اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس نے حماد سے مدد لینے کا سوچا۔ دیکھو، میں صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے پہ تیار ہوں، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے کہ تمہاری بیوی ترکی پڑھنے جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنے نہیں۔ اس کو کبھی بھی تمہاری سرگرمیوں پہ شک نہیں ہوگا، تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھالنا جانتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اس کو وہاں اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور اس صورت میں تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا پڑے گا۔ تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پہ راضی ہے، مگر دماغ جو آج بھی اپنے ماموں سے انتقام لینے کا خواہش مند ہے، خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات انا پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر بھی میں جو کر سکا کروں گا۔ حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ جہان خفگی سے سر جھٹک کر رہ گیا، اسے جیسے سچ سن کر برا لگا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، وہ پاکستان سے روانگی سے قبل اس درد سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالنے والے کو بھی ٹریس کر لیا تھا۔ وہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا، اور یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایک ویٹر سے لیا تھا۔ اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے اس آدمی کو کرا دیا تھا، اور اس نے جس کو یہ ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوا لی تھی۔ پھر بھی اگر نیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہ تھا۔ کہیں نہ کہیں تو وہ ویڈیو ضرور ہوگی، ساری دنیا سے وہ نکلوا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس نے اس مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ ویڈیو اس نے ہٹوائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی اس سے ملنے نہ آتی، مگر اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری کے کار کے انتظار میں گزارنے تھے۔ وہ ایک ایسی مرکزی شاہراہ تھی جہاں پر ہر پل رش ہوتا تھا۔ اس کو موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ بھی وہاں سے گزرے۔ وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوتی تھی، اور وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اس سڑک پر تو نہیں، مگر قریب میں ایک ذیلی سڑک پر وہ ایک ٹریفک جام میں ضرور پھنسی ہوئی تھی، جہاں نور حماد کا کام آج بھی نہیں ہو سکا تھا۔ سو اس نے سوچا وہ یہ دوسرا کام نپٹا ہی دے۔ پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے بہت ڈرتے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی بد دعا تھی۔ بالخصوص سفر سے پہلے اگر خواجہ سرا بد دعا دے دے تو اسے بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بد دعا کی اس اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ بد دعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق، چاہے معذور دے یا صحت مند، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہوں، اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہوں تو وہ دینے والی پہ پلٹ آتی ہے۔ مگر اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی انہی ضعیف العقیدہ لوگوں میں سے ہوگی جو خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ وہ صرف 5 منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا، اسے واپس جا کر رپورٹ کرنی تھی۔ مگر جب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ حماد تو جانے کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا، مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھی۔ اس نے جیسے بھلا دیا تھا کہ ڈولی نے اس پہ کبھی احسان کیا تھا۔ وہ کوئی بات سننے پر تیار ہی تھی ہی نہیں، بلکہ مسلسل اس کو ہٹنے کا اور جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہی اس لڑکی کی ایک دم سے ریڈ کرنے کی عادت۔ اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دی۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا اگر حماد کا وہ ہاتھ فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا، اسے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا، ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکا۔
اسے اپنی یہ بے بسی غصہ دلا رہی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا، وہ منظر جب وہ اس لڑکے کے کار میں بیٹھ رہی تھی، اور وہ ویڈیو وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے کسی اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تھا تو یقیناً وہ اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ وہیں بستر پر لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا۔ کافی گھنٹوں بعد اس نے فون اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہے، اور اس کے انداز سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں اپنے گھر میں کیا بتایا ہوگا، شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو، شاید پھول چھپا دیے ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ کل اپنے ابا کو ساتھ لے آئے، ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو بھی تھا، وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لڑکی لگتی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پر کیا تھا، البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کر بات کی جاتی تھی۔ اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کر البتہ غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرقان ماموں کو کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو، اور وہ اس بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا کا نام بھی معلوم ہو، اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ 2 + 2 ہو کر یہ بھی جان سکتی ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ خود ایک کاملیت پسند تھا۔ اس کی کور سٹوری میں کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، یہ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے بات کر رہا ہے، اور وہ بہت سادہ سی تھی۔ وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ اسکرین چونکہ فراسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو وہ جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا۔ دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا برن بنانا تھا۔ وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے، اور اس لیے ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے، ایک کامل اور ٹھوس وجہ۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی، اگر وہ اس کے بعد نہیں سمجھتی اور اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پر حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے، اور کسی بھی طرح اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا اس کا کوئی رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں رہے۔ یہ اس کے لیے کوئی خوشائند بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنے مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ان سے متاثر نہ لگو، اور کہیں تمہارے پاس ان کی اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔ حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، مگر ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتا۔ جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو وہ چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا، اور وہ اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل GPS ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کر واپس کر دیا گیا۔ اگر وہ ترکی چلی جائے تب یہ ڈیوائس اس کے بہت سارے کام آئے گا۔ جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ہر ایک بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا۔ کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی یہ حرکت تھی، اس نے پوچھ گچھ پر ہر اس شخص تک ان کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو دی تھی۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے یہ ویڈیو مزید آگے کی ہو، یا لوگوں نے انٹرنیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لی ہو، یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو ضرور کسی کے کمپیوٹر میں پڑی ہوگی۔ لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پر کہہ دیتا ہے، جیسا جب اس نے بتایا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا، تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھیں وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید حماد ٹھیک کہتا تھا، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دو بہت مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے۔ ایک ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تپ اٹھی، یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پر، اور جب اس نے وجہ بتائی تو وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی، ابا اور اس کے پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔
وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اٹھ گئی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلابوں کے بکے میں کہ آج سے اسے واقعتاً سفید گلاب نہیں ملے تھے، نہ ہی اس نے تگدو کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈالا، آنے کا شکریہ ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی، وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا، گو کہ وہ بنیادی طور پر اتنا چوکس بھی نہیں تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک وہ جو خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ صرف اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ اس کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی۔ مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کام پک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جنا سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پر اسے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا، وہ یہی تھا کہ پہلے اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہو تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پہ ستا رہے تھے۔ اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا، وہ میجر احمد کا امپریشن اس پہ بہت اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی اصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پہ جانے سے قبل اس نے چند ایک رسم فقرے ریکارڈنگ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کے احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر جھٹک کر فون رکھ دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ شاید میجر احمد کے سامنے وہ اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تب اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے، مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پر کہیں اور الجھا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا۔ اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا۔ صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم اب خود نہیں چاہتے کہ وہ رک جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے کوئی مؤثر طریقہ اپناتے، ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے۔ مگر تم جو بھی کر رہے ہو اس لیے نہیں کہ وہ ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے کہ تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو گے، مگر تمہارا دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو انات بھرا ہے وہ تمہیں یہ رشتہ توڑنے پر اکسایا کرتا ہے۔ تم خود بھی کنفیوز ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سے کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ایسی باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا، چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا تھا اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ ایک آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی ممی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک انگلو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی، شاید اس نے وہاں سے کچھ ٹھانا ہو کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انگلو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری رہی طرح سے چھائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جنا سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کی شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی، وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لیے وہ جنا سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقی ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا۔
اس لیے یہ غلط لگتا ہے کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، اب بالمشافہ ملاقات پہ راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں اکثر وہ ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے، مواقع ڈھونڈنے نہیں پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دن ایک ہی دکان میں سے ٹکرا جاتا، وہ یقیناً اس کا آدھا جلسہ چہرہ دیکھ کر چونکتی، اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی۔ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ وہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو بھی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کو اس مشکوک حرکتوں کی عادی تھی، وہ شانے اچکا کر راضی ہو گئی، جو بھی تھا اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی۔ حماد نے وہیں اسے فون کیا تھا، وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ جو سعید بینک والا پلازا ہے اس میں جہاں ایک خالص چبوترا سا بنا ہے، ہاں مگر پھر کوئی بک فیئر لگا ہوا ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو، وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی، وہ بہت وثوق سے بولا تھا۔ وہ کپڑے طے کرتے ہوئے پھر اس نے ہج پہ سوچنے لگا، کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، یا پھر بس اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جہان تم کنفیوزڈ ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جب حماد کا دوبارہ فون آیا، وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حماد کا فون نمبر پہ دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا، یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور اب وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی۔ اس نے کال موصول کی۔ اچھی بے عزتی کروائی آج تم نے میری، حماد ایک دم شروع ہوا۔ جہان سیدھا ہو بیٹھا، وہ سخت غصے میں اس کو ملامت کیے جا رہا تھا۔ میرے بھائی ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے مجھے پہچان لیا، انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ گداگری کر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر اور لعنت ہے اس دن پر جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے اسے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پہ سلیش گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا اور اب بھی ایسے ہی جھٹکا لگا تھا۔ میرے ہاتھ پہ جو نشان ہے اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بے عزتی کر دی۔ تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا بات کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی، وہ ہمیں جانتا تھا، بس شکر تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا۔ مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے، وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی، اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام ہی نہ کہتا۔ جہاں ایک منٹ مجھ سے بول لو، خیر ہے، مگر خود سے جھوٹ مت بول لو۔ سچے دل سے تسلیم کر لو کہ تم کبھی ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے، تم مجھے اب چاہتے ہو کہ وہ تمہارے استنبول ضرور آئیں، اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو۔ ویسے اچھے خاصے خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی۔ اس کی آخری بات پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ حماد ٹھیک کہتا تھا، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کر دینی چاہیے۔ وہ اس کو ترکی آنے سے پریشان تھا مگر ناخوش نہیں۔ اس نے بالآخر خود سے سچ ہی بول ہی لیا۔ وہ کسی لڑکی کے اپنے اعصاب پر حاوی ہونے سے ڈرتا تھا، لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی، مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف دل میں انات کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو۔ جہان کو اس لڑکے کے گاڑی میں بیچنا یاد تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئرلی کر لے گا۔ اب وہ مطمئن تھا۔